للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ و قریبہ سبحان اللہ مفت کی نیکی ہے. میں اکثر کہتا ہوں کیا پتہ اگلے جہان صرف کسی محفل میں سبحان اللہ کے کہنے سے ہمارے گناہ معاف کر دیے، کیونکہ ایک نیکی بھی اللہ کی بارگاہ میں اجر رکھتی ہے. والصلاة والسلام علی حبیبہ و قریبہ وسعیدہ وشفیقہ ورفیقہ سید الانبیاء والمرسلین. هو افضل الخلائق واشرف الانبیاء هو سید البطحاء سید العرب سید العجم حبیب الہ العالمین قیل فی شانہ فی کلامہ المجید وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اللهم صل على محمد وآلہ الہدى المہدیین الہادیین المعصومین المنتخبین المنتجبین المخدومین. اولهم علی علیہ السلام آخرهم مہدی علیہ السلام. دوستان محترم، یہ بڑے قیمتی لمحات ہوتے ہیں جو آپ اور میں کسی پاک محفل کے لیے نکال کے لاتے ہیں. اور کتنی پیاری بات کر دوں کہ اللہ تعالی ہر چیز کا حساب لے گا، ایک ایک پل کا، ایک ایک لمحے کا حساب لے گا، ایک ایک آنے اور ایک ایک ٹکے کا حساب لے گا. لیکن دو چیزیں ایسی ہیں جن کا اللہ حساب نہیں لے گا. اچھا، صرف حساب نہیں لے گا بلکہ حساب بھی نہیں لے گا، ان کا اجر بھی عطا کرے گا، نعم البدل بھی عطا کرے گا، فیض و فضل بھی عطا کرے گا، فیوزات و برکات بھی عطا کرے گا. میں نے عرض کیا ایک ایک پل کا حساب ہوگا. تو نے یہ زندگی کیسے گزاری، تو نے یہ حیات کیسے لمحات گزارے، شب و روز کیسے گزارے، دن کی جو ساعتیں اور رات کے لمحات تھے کس کی یاد میں گزارے، یہ وقت کہاں لگایا، یہ پیسہ کہاں لگایا، یہ صلاحیتیں کہاں لگائیں، یہ توانائیاں کہاں خرچ کی، یہ دولت کہاں پہ خرچ کی. لیکن میں قربان جاؤں اللہ کے کرم پہ، فرمایا جو وقت میرے اور میرے حبیب اور ان کی آل کے ذکر میں لگاؤ گے اس کا حساب نہیں لوگا. ابھی میں نے بات مکمل کی، مزہ تو اب آئے گا آپ کو. میں نے تو ابھی ادھوری بات کی ہے. میں نے کہہ دیا حساب نہیں لوں گا. اللہ نے فرمایا اس لمحے کا
झूम के उठोगे जब अगली बात मैं आप तक पहुंचाऊंगा। बल्कि फरमाया उस लम्हे का हिसाब भी नहीं लूंगा, और जो घंटा 2 घंटे 5 घंटे जिक्र खुदा जिक्र मोहम्मद और आले मोहम्मद में गुजार के आओगे, इसे तुम्हारी जिंदगी में शामिल नहीं करूंगा। जिंदगी तुम्हारी वाफिर होगी। वाह 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 सुभान अल्लाह। ये जिंदगी के अलावा टाइम होगा। वो क्या कहते हैं जब एक मजदूर मजदूरी करता है, हाँ याद आ गया, भी वो 8 घंटे ड्यूटी करनी है, ड्यूटी के बाद वो लगाता है ओवर टाइम। क्या लगाता है? ओवर टाइम। ओवर टाइम से उसे और ज्यादा तनख्वाह या पैसे मिलते हैं। ये जो तुम्हारा जिक्र खुदा में टाइम होगा, ये तुम्हारा ओवर टाइम है। जिंदगी तुम्हारी अलावा है, तनख्वाह भी जिंदगी की मजदूरी की लोगे ना, ओवर टाइम के पैसे अलग मिलते हैं। तो मैं चूंकि करीम भी हूँ, आदल भी हूँ, रहमान भी हूँ, रहीम भी हूँ। मैं तो वो अल्लाह हूँ जिसने मोहम्मद और आले मोहम्मद को नेमत और रहमत बनाकर तुम्हारे लिए भेजा है। इससे बड़ी नेमत कोई हो सकती है? मुस्तफ़ा करीम से बड़ी कोई नेमत है जो अल्लाह ने अता की है? कुरान से बड़ी कोई नेमत है? इस्लाम से बड़ी कोई नेमत है? हया शराफत ईमान से बड़ी कोई नेमत है? ये नेमतें अल्लाह ने अता की हैं। अच्छा, एक वो वक्त जो अल्लाह और रसूल की याद में गुजरे, उसका हिसाब नहीं लूंगा, ओवर टाइम शुमार होगा, उसका मुतबादले खैर दूंगा, मुआवजा दूंगा। और दूसरा जो दौलत, जो पैसा टका मेरी राह में, मेरे हबीब की राह में, मोहम्मद और आले मोहम्मद की महफिल और मजालिस में, खैरात में, उसमें मिलाद में, मखलूक खुदा की खिदमत में, फी सबीलिल्लाह, मकसद नेक के तहत जो अल्लाह और रसूल की राह में, खुदा और खलकत की राह में जो दौलत लगाओगे, उसका भी हिसाब नहीं लूंगा। कितना बड़ा करीम है। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, आवाज़े बुलंद तर सलवात। सारी दौलत का हिसाब लूंगा, कहाँ कहाँ क्या लगाया, जवानी कहाँ गुजारी, बचपन कहाँ गुजारा, बुढ़ापा कहाँ गुजारा, पैसा कहाँ लगाया, दिरहम कहाँ लगाए, दीनार कहाँ लगाए, रुपए कहाँ लगाए, डॉलर्स कहाँ लगाए, पैसे कहाँ लगाए, सिक्के कहाँ लगे, अशरफियाँ कहाँ लगाई, जेवरात कहाँ से लाए, कहीं कहाँ खरीदे, किस पे खर्च किए, क्या दौलत अंबार, कोठियाँ, बंगले, जायदादें, सबका हिसाब लूंगा। करीम हूँ, लेकिन इन्ना बत्श रब्बे कल शदीद, मेरी पकड़ भी बड़ी शदीद है। मैं पकड़ने पे आ जाऊं तो अंबिया को भी माफ नहीं करता। जनाब सलमान बिन दाऊद का वाकया आपने सुना है। नबियों में से एक नबी हैं जनाब सलमान पैगंबर, जिनके लिए खुदा ने अपना कानून तब्दील किया। मैं अक्सर कहा करता, मेरा मौजू और था, चला किसी और तरफ गया है, तो इसी मौजू में मजा आ रहा है तो इसी को जारी रखते हैं। दो हस्तियों के लिए अल्लाह ने कानून को चेंज किया है, एक जनाब सलमान बिन दाऊद के लिए और एक बीबी सैयद कलाल पाक हसनैन के लिए। खुदा का कानून क्या है? नबी कोई और होता है और अपोजिशन लीडर बादशाह कोई और होता है। कैसे? नबी मूसा अलैहिस्सलाम बादशाह फिरौन, नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम बादशाह निमरूद, कहीं कारून, कहीं शद्दाद, कहीं आद, कहीं विश्वास, कहीं खन्नास, कहीं इबलीस, कहीं अबू जहल, कहीं अबू सफियान। हक के रहबर और मद्दे मुकाबिल शैतानी ताकत। और अल्लाह ने फरमाया, सलमान तू मेरे प्यारे नबी दाऊद का बेटा है। नबियों में से हुस्न जनाब यूसुफ का और सुरीली आवाज जनाब दाऊद की मशहूर है। इसे कहते हैं लिसाने दाऊदी। तेरा बाबा जनाब दाऊद पहाड़ों में, गलियों में, चट्टानों, मैदानों में मेरी तौहीद के सुरीले नगमे गाता था। मैं हूँ मोहसिन ज़ात, किसी का एहसान नहीं रखता। एहसान का बदला इस तरह चुकाता हूँ कि आज के बाद
تیرا اپوزیشن لیڈر کوئی نہیں ہے، میرا نبی بھی تو ہے، بادشاہ بھی تو ہے۔ میرا نبی بھی تو ہے، میرا بادشاہ بھی تو ہے، تیرا تخت ہوا میں پرواز کرے گا۔ سنی سنائی باتیں ساری، میں تو دہرا رہا ہوں بزرگوں کا سبق۔ جنات تابع ہوں گے، ہوا تابع ہوگی، تحت الثری سے عرش اولی تک شاہی ہوگی۔ قانون بدلا کہ نہ بدلا؟ اور دوسرا قانون بدلا جنت کے سرداروں کے لیے۔ عید کا دن ہے، یہ واقعہ سنتے ہیں، میں اور رنگ سے بیان کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سیدہ کے لال پاک حسنین تشریف لائے امڑی پاک کے پاس۔ اماں جان، عید کا دن ہے، بازار میں دیکھ کے آئے، لوگوں کے بچوں نے بڑے بھڑکیلے شوخیلے بڑے ناز و نین والے لباس پہن رکھے ہیں، آپ کہتی ہیں ہم جنت کے سردار ہیں۔ عام لوگوں نے اتنے اچھے لباس پہن رکھے ہیں تو ہمارے لباس ایمان تازہ ہوگا۔ تو سیدہ پاک سلام اللہ علیہا، وہ سیدہ پوری کائنات 1,01,24,000 نبی رسول پیغمبر فرشتے حور و غلمان جس نبی کے احترام کے لیے کھڑے ہوں، جس نبی کی نالین اقدس اوپر ہو، عرش خدا نیچے ہو، سبحان اللہ، وہ نبی جس بی بی کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائے۔ سبحان اللہ، میں اس پاک سیدہ بطول عذرا کی بات کر رہا ہوں، جن کے بابا جان جیسا محمد عربی جیسا کسی کا بابا نہیں ہے، جن کے شوہر نامدار علی حیدر کرار جیسا کسی کا تاجدار نہیں ہے، جس کی نسل حسنین جیسی کسی کی نسل نہیں ہے، اور ان کی نالین اقدس کا صدقہ، ان کی نسل کی تاثیر یہ ہے کہ آج تک انہی حسنین کی اولاد سادات کا احترام کیا جاتا ہے۔ سید آ جائے تو مخلوق کھڑی ہو جاتی ہے، سید آ جائے تو اس کے قدموں پہ ہاتھ رکھتے ہیں، سید آ جائے تو اس کے پیچھے چلتے ہیں، سید آ جائے تو اس کی زیارت کو ثواب سمجھتے ہیں۔ یہ اسی پاک سیدہ کی نسل کی برکت ہے۔ وہ سیدہ حسنین نے عرض کی، اماں جان ہمارے لباس، ابھی ہمارے لباس کہنے کی دیر تھی، پاک سیدہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا، میرے شہزادوں، میرے لال جیسے بیٹوں، میرے دل برو، گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، تمہارا لباس آنے والا ہے، درزی کے پاس ہے۔ اب سنیے گا، تھا تو کسی درزی کے پاس نہیں، چوہا قسم کہیں درزی کرے، ہاں کہیں مولوی کو سنے ہوئے یہ ہے ہن کپڑے۔ حضرت قبلہ سید سردار بیٹھن تھے، مولانا ہاشم صاحب بیٹھن تھے۔ میرے نزدیک ہر بندہ عالم انڈیٹ دا دور ہے، کوئی بندہ جاہل ہے ہی کائنات دے دور ہے، پڑھا لکھا نہ ہوئے تو بھائی گال ہے، لیکن جاہل کوئی کہیں نہیں، ہر بندہ جان دے دین کو۔ اسی وقت پروردگار، میں نے کہا دو ہستیوں کے لیے قانون چینج کیا، سلمان بن داؤد کے لیے اور حسنین کے لیے۔ پروردگار عالم نے فرمایا جبریل، ذاکروں کے علماء کے لفظ سے جبریل نے کہا جی رب جلیل، فرمایا جلدی کرو، جنت پہنچو، جنت سے دو لباس اٹھاؤ۔ جناب حسن پاک کو سبز لباس پسند ہے، حسن قبا، سبز قبا کے لیے سبز لباس۔ جناب حسین پاک نے کربلا کے خون میں غلطان ہونا ہے، شہادتیں دینی ہیں، انہیں لال لباس پسند ہے۔ دو لباس اٹھاؤ اور آج اتنی جلدی کرو۔ اچھا جبریل یہ بتاؤ، سب سے زیادہ میرے کہنے پہ تم نے جلدی کب کی تھی؟ تو کہا پروردگار تو تیری ذات بہتر جانتی ہے، سب سے زیادہ میرے پر اس وقت چلے تھے، اتنا جلدی تھی جب تو نے کہا تھا یوسف کو بھائیوں نے کنویں میں پھینکا ہے، فلائی سے پہنچنے سے پہلے یوسف کو اٹھا لو۔ اس وقت میں نے جلدی کی تھی، کہا آج اس سے بھی زیادہ جلدی کرنا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند تر صلوات۔ میرے رسول کی شہزادی نے جو فرمایا ہے،
تو یہ تو عرش کے رہنے والے ہیں، لازمی بات ہے پھر ان کے کپڑے بھی عرش پہ ہوں گے، درزی بھی عرش پہ ہوں گے، جہاں کا بندہ رہائشی ہوتا ہے۔ بھئی ایک بندہ ملازم حسین بھائی اسلام آباد رہتا ہے، بے شک یاقی والی آیا ہوا، اس کا بریف کیس تو وہی ہے، ارے اس کے شوز تو وہی ہیں، اس کے کپڑے تو وہی ہیں، اس کا بینک بیلنس تو وہی ہے، اس کا مکان تو وہی ہے، اگر منگوائے گا تو وہیں سے منگوائے گا۔ تو محمد و آل محمد کہاں سے آئے؟ بے شک بے شک اللہ کا نور ہے کہ نہیں؟ بے شک اللہ بسم اللہ، اللہ کا نور نازل ہوتا ہے، اچھا نازل یعنی یوں آنا، نازل ہونا ایسے ہوتا کہ ایسے ہوتا ہے؟ اوپر سے نیچے آنا، تو وہاں سے آنا تھا۔ آج جلدی کر، بہت جلدی کر، پروردگار نوکر حاضر غلام، تیرا غلام تیرے محبوب کا، ان کی آل کا غلام ابھی پہنچا، لیکن ایک سیکنڈ کے لیے تھوڑا سا سوال کر لوں؟ جلدی کر۔ سوال یہ ہے، تو چینج ہو گیا، تیری خدائی بدل گئی، تیرے قانون بدل گئے۔ کہا کیسے؟ کہا ابن آدم کو کہا تھا، جناب حوا سلام اللہ علیہما کو کہا تھا جاؤ جنت رہو، مزے کرو، کھاؤ پیو، شجرہ طیبہ اس مخصوص درخت کو ہاتھ نہ لگانا۔ ان سے ظاہراً جو بھی ہوا، ہم کیوں کہیں کہ نبی سے خطا ہوئی؟ ہماری کیا اوقات ہے ہم کہیں نبی ولی گناہ کرنے والے ہیں؟ اللہ کا راستہ کیا تھا؟ مخلوق کو سمجھانا تھا کہ اللہ ناراض ہو جاتا ہے تو پھر راضی کیسے ہوتا ہے۔ راستہ مخلوق کو سمجھانے کے لیے، نبی ولی کا ہر قدم مخلوق کے لیے ہوتا ہے۔ کہا تو نے کہا تھا آدم حوا یہاں رہو، اس درخت کو ہاتھ نہ لگانا، ہاتھ لگ گیا، نکالو آدم کو اور حوا کو جنت سے باہر، اور ان کے جو لباس پہنے ہوئے ہیں جنت کے اتار لو۔ میں نے عرض کیا کیوں؟ کہا آپ نے فرمایا تھا، اے اللہ تو نے کہا تھا، اے اللہ تیرا حکم تھا، جنت کی کوئی چیز باہر نہیں جا سکتی۔ بے شک آج کہتے ہیں جنت کے لباس اٹھا اور مدینے پہنچا۔ سبحان اللہ، صرف یہ اس کلاس کا فرض نہیں ہے، سب کا فرض ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب پروردگار عالم نے فرمایا اچھا جواب سن اور جلدی کر۔ کہا آدم نبی ہے لیکن جنت کا سردار نہیں۔ توجہ کریں گے تو میں لفظ عطا کروں۔ نوکر، اب ایک ارض پبلک سکول ہے، بلال بھائی پرنسپل ہیں، پرنسپل کی مرضی، سٹاف چینج کر دے، سکول بند کر دے، ادھر کی کرسیاں ادھر رکھ دے، ادھر کی باہر رکھ دے، نہر میں بہا دے، جس استاد کو لگا دے بھگا دے۔ مالک کر سکتا ہے، جو باہر اقبال بھائی بیٹھا ہے اس کی مرضی چل سکتی ہے، وہ تو خود تنخواہ پہ ہے۔ تو فرمایا یہ ہیں سردار، وہ تھے غلام اور نوکر۔ نوکر اپنے لیے اپنی مرضیاں نہیں کر سکتے، حسنین تو جنت کے سردار ہیں، مدینے منگائے یا مکے، کربلا منگائے یا نجف۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند تر اب میں تھوڑا سا موضوع کی طرف آؤں گا، آپ نے میرا ساتھ دینا ہے۔ شروع میں بات کی تھی کہ وہ وقت اور وہ پیسہ جو اللہ اور رسول کی راہ میں خرچ ہو اس کا اللہ حساب نہیں لے۔ باتیں یاد رکھنی چاہیے، زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ اب ہماری ماں چلی گئی تو یوں سمجھیں کہ اگلی لسٹ میں ہمارا نام شامل ہے۔ ہم ہر چیز کو یاد کیے ہوئے ہیں لیکن موت کو بھولے ہوئے۔ موضوع یہ ہوتا ہے نادر حسین، مولویوں کا، خطیبوں کا، کہ زندگی کیسی گزارنی چاہیے۔ میری سابقہ گفتگو پہ بھی آپ نے غور کیا، اب والی گفتگو پہ اس پہ زیادہ غور کرنا ہے۔ لوگوں کو موضوع کیا ہوتا ہے؟ زندگی کیسے گزاریں، بے اٹھے کیسے، بیٹھے کیسے، کھائیں کیسے، پیئیں کیسے، معاملات کیسے چلائیں، شریعت کیا کہتی ہے، دین کیا کیا حکم ہے، زکوٰۃ کیسے دینی ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے کرنا ہے،
حج کیسے پڑھنا ہے، یہی ہے نا، زندگی کیسے گزارنی ہے، میرا یہ موضوع ہے ہی نہیں۔ ہر انسان کو پتا ہے اچھے اور برے کا۔ حضرت صاحب ایسے ہے کہ نہیں؟ مجھے بھی پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے، جعفری صاحب کو پتا ہے، سب کو پتا ہے زندگی کیسے گزارنی ہے، نفع اور نقصان کا پتا ہے، گھاٹے اور فائدے کا پتا ہے، دین اور دنیا کا پتا ہے، سب چیزوں کا پتا ہے، کوئی کملا بھولا نہیں ہے۔ گھڑے کو یوں کر کے دیکھتا ہے ترمسی تک کہنا، سوٹ کو یوں کر کے دیکھ سے پورتا کہنا نکل سی، دودھ آدھا کلو لیتا ہے پورا کالدہ تک کہنی پھیٹتا کہنا ویسی، اتنا پتا ہے، دین کا پتا نہیں ہے، ہر چیز کا پتا ہے۔ ہم جان بوجھ کے بھولے بنے ہوئے، جان بوجھ کے کہ اگر مانیں گے تو پھر ماننا پڑے گا، مانیں گے تو پھر عمل کرنا پڑے گا، ہی واسطے اکھی بند کر کے رکھو۔ ہم نے خود اندھیر نگری قائم کر رکھی ہے۔ میرا موضوع یہ نہیں ہے زندگی کیسے گزارنی چاہیے، بھائی شاہ حسین غور کیجئے گا، میرا موضوع ہے موت کیسی ہونی چاہیے۔ محمد آل محمد بلندتر قبلہ غور کر رہے ہیں، میرا موضوع کیا ہے، انسان کو مرنا کیسے چاہیے۔ جعفری صاحب، جب موت حق ہے، چلو یہ بات بھی دہرا دیتا ہوں، بھائی جتنے مسلک ہیں نا دنیا میں، جتنے مذہب ہیں، 200 دین ہیں اس وقت دنیا میں، کتنے ہیں؟ نوجوانوں سنو، جدید تحقیق کے مطابق 200 ادیان ہیں، 200 مذہب ہیں۔ یہ میں بار بار دہراتا ہوں تاکہ بات ذہن میں بیٹھے، اور ان کے فرقے ہیں 9200۔ کتنے فرقے ہیں؟ 9200 فرقے کے اربوں کروڑوں خربوں انسانوں کا ہر چیز پہ اختلاف ہے، کوئی سکھ ہے، ہندو ہے، یہودی ہے، بدھ مت ہے، مسلمان ہے، سنی ہے، شیعہ ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، چتروڑی ہے، چکراروی ہے، احمدی ہے، قادیانی ہے، کوئی ہے، ہر چیز پہ اختلاف ہے۔ غور کیجیے گا میری بات پہ، توحید پہ اختلاف ہے، کوئی اللہ کو مانتا ہے، کوئی نہیں مانتا، یہ صحیح ٹھیک ہے، کوئی بھگوان کہتا ہے، کوئی رحمان کہتا ہے، کوئی یزدان کہتا ہے، کوئی دیوتا کہتا ہے، کوئی رام جی کہتا ہے، نام بھی مختلف ہیں، کوئی سورج کی پیدا پوجا کرتا ہے، کوئی چاند کی پوجا کرتا ہے، کوئی گائے کی پوجا کرتا ہے، کوئی گیتا پڑھتا ہے، کوئی قرآن پڑھتا ہے، کوئی نعت پڑھتا ہے، کوئی قصیدہ پڑھتا ہے، کوئی عربی بولتا ہے، کوئی سرائکی بولتا ہے، کوئی پنجابی بولتا ہے، کوئی انگلش بولتا ہے، کوئی عبرانی بولتا ہے، زبانوں پہ اختلاف، ذہنوں میں اختلاف، کتابوں میں اختلاف، کسی کی قرآن، کسی کی تورات، کسی کی زبور، کسی کی انجیل، نبی مختلف، امام مختلف، رہبر مختلف، پیر مختلف، مجتہد مختلف، رہبر مختلف، قائدین مختلف، لیڈرز مختلف، علاقے مختلف، زبانیں مختلف، شکلیں مختلف، لباس مختلف، قومیں مختلف، ہے نا ہر چیز میں اختلاف۔ یہ میرا بہت لمبا موضوع ہے، میں بس ٹچ دے رہا ہوں اس کو تاکہ آگے جاؤں۔ ہر چیز میں اختلاف ہے، میں کیا گنواؤں، بہت ساری چیزیں گنوا دی ہیں، لیکن ایک چیز بھائی ملازم حسین ایسی اٹل ہے، نہ ہندو انکار کرتا ہے، نہ یہودی، نہ مسلمان انکار کرتا ہے، نہ عیسائی، نہ سنی انکار کرتا ہے، نہ شیعہ، کوئی بھی نہ اب والا انکار کرتا ہے، نہ پہلے والا انکار کرتا ہے، نہ قرآن والا انکار کرتا ہے، نہ انجیل والا انکار کرتا ہے، نہ رام والا انکار کرتا ہے، نہ بھگوان والا انکار کرتا ہے، تمام چیزوں پہ اختلاف ہے، لیکن ایک ایسی اٹل چیز ہے جس پہ سب متفق ہیں، اور وہ اٹل حقیقت ہے موت۔ میرا موضوع کیا تھا؟ موت کیسی ہونی چاہیے، اس لیے میں نے یہ بیان کیا۔ ہر چیز پہ اختلاف ہے، لیکن موت پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، سب کا عقیدہ ہے، سوچ ہے، سب کا نظریہ ہے کہ جو اس دنیا میں آیا ہے اس نے مر کے جانا ہے۔ اب میرا موضوع شروع ہوا، آیا رہا، بات حقیقت ہے کہ مر کے جانا ہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے مر کے کیسے جانا ہے؟ سمجھ آئی نا میری بات؟ مر کے کیسے جانا ہے؟